बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हनीफ रहमान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं खैबर एट 7। नाजरीन, पुख्तनख्वा सूबे के बिलखुसूस और पाकिस्तान के बिलउमूम जो अहम मसाइल है उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के मायनाज तज्ज़ियाकार, उनकी गुफ्तगू भी आप सुनेंगे, उनके तज्ज़िये तबसरे भी आप सुनेंगे। मौज़ूआत जो नाज़रीन आज हमने मुंतखब किए हैं वो बड़े अहम हैं। सबसे पहला जो हमारा मौजू होगा वो आजकल आपने देखा होगा नाज़रीन, इंतखाबात के हवाले से एक बात की जा रही है कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, क्या वाक़तन ऐसा हो सकता है या नहीं। दूसरा जो हमारा मौजू होगा नाज़रीन वो होगा कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े कौमी असम्बली में मंजूर किए गए हैं स्पीकर कौमी असम्बली ने, क्या ये मौजूदा हुकूमत की बुखलाहट है या कोई और वजह है। ये सियासत क्यों खेली जा रही है, इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर क्या होंगे, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा किस तरफ जा रहा है, इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन जनरल होंगे या ज़मीनी इलेक्शन होंगे भी या नहीं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ साथ हम पुख्तनख्वा सूबे में सिक्योरिटी की जो मखदूश सूरत हाल है, जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि आखिर वजूहात असबाब क्या है, ये सूरत हाल जो है वो इस हद तक ख़राब क्यों हुई, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। जो अबूरी हुकूमत है वो क्या ये अहलियत रखती है कि वो इन तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल कर पाए। और इसी तरह नाजरीन, पुख्तनख्वा के जो अबूरी वज़ीर आला है उनका ये कहना है कि पुख्तनख्वा सूबे का जो हक है वो हम लेके रहेंगे, वो हम लेंगे और हम विफाक से बाकायदा बात करेंगे। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से एक जामे और मुनज़्ज़म प्लान जो है हम बना चुके हैं, एक हिकमत अमली हम बना चुके हैं और वो हिकमत अमली हम अपनाते हुए सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये तमाम तर मौज़ूआत नाजरीन आज हम इस प्रोग्राम में इस पर बहस करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे बड़े प्यारे दोस्त, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल उस पर गहरी नज़र रखते हैं। हमारे लिए इंतहाई मोहतरम काशिफ रफ़ीक साहब मौजूद। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। और नाजरीन, पेशावर स्टूडियो में हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हमारे बहुत ही सीनियर तज्ज़ियाकार वहाँ पर भी मौजूद हैं। हमारे लिए इंतहाई काबिल मोहतरम महमूद जान बाबर साहब मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है इंतहाई मोहतरम शम्स मोमन साहब, जो अक्सर हमारे प्रोग्राम में आप उनको भी देखते हैं। उनके तज्ज़िये भी आपके सामने होंगे और उनसे भी सवालात हम पूछेंगे। उनके तज्ज़िये क्या है, वो सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं, पुख्तनख्वा और पाकिस्तान के दीगर जो मसाइल है उस हवाले से आज हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। मौज़ूआत चूँकि मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ और हम कोशिश ये करेंगे कि मुकर्ररा वक्त में इनका जो तज्ज़िया है वो आप तक पहुँचाया जा सके। पहला जो सवाल है नाजरीन वो मैं अपने पैनलिस्ट के सामने रखना चाहूँगा। पहला सवाल काशिफ रफ़ीक साहब आपसे। एक नारा आपने सोशल मीडिया पर बहुत सुना भी होगा, देखा भी होगा और मुतालबा बार बार किया जा रहा है कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। आया सवाल मेरा ये है कि ये जो मुतालबा है कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, ये मुतालबा दुरुस्त है या नहीं। पहले तो बहुत शुक्रिया हनीफ साहब आपका। दूसरी बात यह है कि देखें, एहतसाब और इंतखाब का जो नारा है ये अब से नहीं है, ये उस वक़्त से है जब से हुकूमत आ रही होती है, जा रही होती है। और बिलखसूस एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ ने पिछले 25 साल एहतसाब के नारे के ऊपर ही अपनी पार्टी बनाई, हुकूमतें कायम की, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, मरकज़ में और उसके बाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में। और पौने 4 साल इसी एहतसाब के करने के अमल को हमने कवर किया। कभी किसी को अंदर कर दिया, कभी किसी को बाहर निकाल दिया, कभी किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस, कभी किसी के खिलाफ कोई केसेस, लेकिन एहतसाब कंक्लूड नहीं हुआ। ये उस जमात की बात है जो 25 साल से एहतसाब का नारा लगा रही थी। ऐसा एहतसाब का नारा ना तो नून लीग ने लगाया और ना पीपल्स पार्टी ने लगाया। तो आप मुझे बताइए कि अब एहतसाब पहले होगा और फिर इंतखाब होगा, ये कराने की कैपेसिटी आईनी तौर पर किसके पास है। आया निगरान वुज़राए आला का मैंडेट एहतसाब करना है? आया निगरान काबीना के पास इतने वसाइल हैं कि जितने एक मुंतखब हुकूमत के पास थे कि वो एहतसाब कर सकते। तहरीक इंसाफ के पास तो इख्तियारात थे, उनकी हुकूमत थी सूबों में भी, मरकज़ में भी। अगर वो एहतसाब को कंक्लूड नहीं कर सके और उनके बनाए हुए केसेस में से जो उनकी नज़र में मुल्ज़मान थे वो बरी हो रहे हैं, उनके केसेस ख़त्म हो गए, एहतसाब के तमाम कवानीन तब्दील कर दिए गए, तो उसके बाद एहतसाब होगा कैसे और करेगा क्यों। और बिलखसूस ये जो निगरान सेटअप है ये एहतसाब करेगा, ये एहतसाब नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉपुलर सेंटीमेंट है, एक ऐसी थॉट को हवा देने की कोशिश की जा रही है
کہ یہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ پرولونگ کر جائے اور جو صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں ان دونوں صوبائی اسمبلیز کے الیکشن کو کس طریقے سے جنرل الیکشن میں بات کریں گے. یہ بتائیے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ پرانا راگ ہم اڑاپ رہے ہیں, وہی پرانی بات. دیکھیں یہ صرف ایک پرانا راگ ہے اور یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں اڑاپا جا رہا ہے, اور اس کی بے وقت کی راگنی ہے, اس سے نہ کچھ نکلنا ہے نہ کچھ ہونا ہے. یہ صرف ڈائیورسیفیکیشن تو ہو سکتی ہے کہ اس تھاٹ کو زیادہ مضبوط کیا جائے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہم اس طریقے سے لے کے جائیں. آپ کا وقت ہوا ختم, اب جاتے ہیں محمود جان بابر کی جانب. بابر صاحب یہ فرمائیے گا, احتساب پھر انتخاب, یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا, کافی لوگ جو ہے وہ بڑے ببانگ دہل اب یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پہلے احتساب ہوگا تب انتخاب کی طرف جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مطالبہ کس حد تک درست ہے محمود جان بابر صاحب؟ بہت شکریہ حنیف صاحب. سب سے پہلے تو میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, پاکستان میں کبھی احتساب ہوا ہے؟ اور وہ اگر ہوا ہو تو اس کو نظر میں رکھ کے ہم اگلے احتساب کے لیے کوئی توقع بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن میں ابھی تک پاکستان میں کوئی احتساب نہیں دیکھ سکا. ایک چیز میں نے دیکھی تھی کہ یہ احتساب کا جو نعرہ ہے یہ بہت خوشکن بات ہے, اس پہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں, عوام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور جس کی مجھے یہ آواز اپنی واپس آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے, اگر اس کو کنٹرول کر سکے تو. جی جی بالکل, ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف اس پر کام کر رہے ہیں. بالکل جی, آپ اپنی بات جاری رکھیے. جی احتساب کو پاکستان کے ہر ڈکٹیٹر نے, اور ڈکٹیٹر کے بعد عمران خان صاحب جیسی جماعتوں نے ان کو ایک پولیٹیکل ویپن کے طور پہ استعمال کیا, ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا, ایک سیاسی نعرے کے طور پہ استعمال کیا, اور اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس نعرے کو لگایا گیا. احتساب جو ہوتا ہے وہ اعتراض کی بورڈ ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک فریم ورک ہوتا ہے, اس میں آپ جس کو بھی ڈالیں تو دوسری طرف سے اگر وہ سیدھا ہو کے نکلے, وہ صاف ہو کے نکلے تو پھر وہ بندہ صاف ہو جاتا ہے, وہ صاف نہیں ہوتا. تو اس میں پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں جتنی بھی لوگوں کی حکومتیں گزری ہیں, خصوصاً وہ جو ڈکٹیٹروں کے دور میں تھے, انہوں نے جو کنگ پارٹیاں بنائیں, کنگ پارٹیاں وہ ہوتی تھیں کہ اگر آپ عامر صاحب کے ساتھ ہیں تو اگر آپ اس حکمران کے ساتھ ہیں تو آپ کا احتساب نہیں ہوگا. یہی کام عمران خان صاحب کے وقت میں بھی ہوا, انہوں نے بھی احتساب کو ایک نعرے کے طور پہ استعمال کیا, نواز شریف کو گالیاں دی, آصف علی زرداری کو گالیاں دی, میاں مولانا فضل الرحمان کو برا کہا, باقی تمام جماعتوں کو برا کہا, اور اس کی بنیاد پہ وہ حکومت میں آئے. اس کی بنیاد پہ جب حکومت میں آئے تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کا تو احتساب اب اتنا آسانی سے ممکن نہیں, تو انہیں نے اپنے لوگوں کا احتساب شروع کر دیا. جیسے ہی انہوں نے اپنے بندوں پہ ہاتھ ڈالا, انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ تحریک انصاف میں تو کوئی اس کے لیے راضی نہیں ہے, تو انہوں نے احتساب کو وہیں پہ چھوڑا. احتساب کا مشن بھی بند ہو گیا. اب ایک ہی پارٹی تھی نا یہاں پہ جس کے پاس احتساب کا نعرہ تھا, اس نے اپنا احتساب کا مشن بند کر دیا, جس کے بعد اب وہاں سے بھی توقع ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ بابر صاحب پولیٹیکل ویپن کے طور پر احتساب کا نعرہ ہمیشہ سے استعمال ہوتا رہا ہے, آپ کا موقف آ چکا ہے. شمس محمد صاحب, کس حد تک یہ مطالبہ آپ درست سمجھتے ہیں کہ پہلے احتساب پھر انتخاب؟ بہت شکریہ حنیف الرحمان صاحب. میرے خیال میں ایک ایسے وقت میں کہ جب ملک معاشی صورتحال سے بدتر صورتحال سے دوچار ہے, دو صوبوں میں حکومتیں نہیں ہے, اور یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس کو پرولانگ کیا جائے گا, ایسے وقت میں اس نعرے کو ہوا دینا ایک سیاسی نعرہ اور ایک پریشر بڑھانے کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے خیال میں پہلے احتساب کا نعرہ مشرف دور سے شروع ہوا ہے, اور اس کے لیے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ احتساب کرے گا کون. جب ملک میں کوئی ایسا غیر جانبدار اور آزاد ادارہ موجود ہی نہیں ہے, یعنی نیب پر جتنے اعتراضات ابھی تک آئے ہیں عدالتوں کی جانب سے, سپریم کورٹ کی جانب سے, ہائی کورٹ کی جانب سے, باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے, تو اب کون احتساب کرے گا؟ جو نگران حکومت ہے, کیا ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہے کہ وہ لوگوں کا احتساب کے لیے یہاں پر آئے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ احتساب کے لیے نہیں آئے ہیں, وہ شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے آئے ہیں. تو اسی لیے اس نعرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم یہاں پر اکراس دا بورڈ جو ہے رول آف لا دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ماضی کو دفن کرنا ہوگا. اس میں جتنی بھی بلنڈرز ہوئے ہیں, وہ احتساب کا نعرہ اگر لگایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کا اعتراف باقاعدہ جنرل باجوہ نے اب سے چند مہینے پہلے خود کیا ہے.
تو پھر پہلے تو ان کا احتساب ہونا چاہیے, اس کے بعد پھر ہم سیاسی لوگوں پہ آئیں گے, اس کے بعد پھر بیوروکریسی پہ جائیں گے. میرے خیال میں پاکستان میں موجودہ حالات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے احتساب اور اس کے بعد پھر ہم انتخاب کی طرف جائیں. البتہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. جو بھی نئے حکومت آتی ہے اگر وہ پی ٹی آئی کی طرح زبانی جمع خرچ نہ بھی کرے اور حقیقی معنوں میں احتساب کا نعرہ لگا کے آ جائے, لوگ ان کو مینڈیٹ دے دے, تو بے شک وہ کوئی ایسا آزادانہ ادارہ بنائے جس پہ سب لوگوں کا اتفاق ہو اور پھر آگے احتساب کا سلسلہ شروع کیا جائے. لیکن صاحب آپ کا موقف سامنے آ چکا ہے, ہمیں توجہ دینے کی ضرورت درست نہیں. محمد صاحب آپ کا موقف سامنے آ چکا ہے. ناظرین پہلے سوال کا جواب آپ نے سنا. تینوں ہمارے جو پینلسٹ ہے بقول ان کے یہ پولیٹیکل ویپن کے طور پر یہ نعرہ ہمیشہ سے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے اور ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایسا ہی ہو. دوسرا سوال ناظرین ہمارا ہے پروگرام کا, وہ یہ کہ احتساب کا مطالبہ کیا الیکشن ملتوی کرنے کا بہانہ تو نہیں, یا الیکشن اپنے وقت پر نہ ہونے کے لیے, یا الیکشن اپنی مرضی کے وقت پر کروانے کے لیے, کیا یہ ایک بہانہ تو نہیں؟ کاشف رفیق صاحب. دیکھیں میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ نگران سیٹ اپ کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں کہ وہ احتساب کی بات کرے, درست, نہ تو وہ احتساب کے قوانین میں تبدیلی کر سکتے ہیں نہ وہ احتساب کر یہ مطالبہ نگران سیٹ اپ نہیں کر رہی ہے, عوام یا وہ لوگ جو کہ سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں اور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں جو بھی یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا تو وہ آئین اور قانون سے واقف نہیں ہے, درست, یا وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے معذرت کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر الیکشن ملتوی کروانے ہیں تو آپ نیریٹو بنائے حلقہ بندیوں کا, آپ نیریٹو بنائے سنسس کا, لیگل گراؤنڈ پہ کوئی مطالبہ کریں نا, مردم شماری کی بات کریں کہ ڈیجیٹل اس کے قوانین وہ لے کے آئے, رزلٹ سامنے لے کے آئے, حلقہ بندیوں کا معاملہ بنائیں. اچھا الیکشن کمیشن کا ہمارے پاس پیسے فنڈز نہیں ہے کہ ہم اب یہ الیکشن کروائیں, پھر ضمنی کرائیں, پھر جنرل الیکشن کرائیں. کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آ سکتا ہے, یا بالخصوص امن و امان کا کوئی معاملہ سامنے آ سکتا ہے. اس پہ تو نیریٹو بنائے تو سمجھ آتی ہے. احتساب کے معاملے کو لے کے یہ نیریٹو بنانا کہ جی پہلے احتساب ہوگا تو پھر انتخاب ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ وہ ایک تھاٹ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے اسلام آباد میں موجود ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے, اچھا جی پھر وہ 2 سال کے لیے ایک قومی حکومت بن جائے, پھر سارے مل کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور اس تمام مسائل کے اوپر بات کریں اور پھر ہم الیکشن کی طرف جائیں. کاشف صاحب آپ کا جو راہداریاں ہیں, حکومتی راہداریاں یا جو پاور کوریڈور, بہت آنا جانا ہے آپ کا, آپ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, کیا اس حوالے سے آپ کی ان سے کوئی بات ہوئی ہے, کوئی جو لوگ میٹر کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بنیادی طور پہ بات بتاؤں کہ کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے, آپ کے ملک میں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا جی یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. دیکھیں آپ دیکھیں کہ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیوروکریٹ ہے, ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کون لگے, ٹھیک ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کو یہ شد و مد سے اس بات پہ ریزرویشن ہے, اور پرویز الہی یہ بات کہہ چکے ہیں اسمبلی توڑنے سے پہلے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اسمبلیاں نہ توڑیں ابھی, تو یہ نہ ہو کہ یہ اسمبلی الیکشن آگے لے کے چلے جائیں. اب ان کو خدشہ یہ ہے کہ یہ دونوں صاحبان جو ہیں وہ الیکشن آگے لے کے جائیں گے اور اس کوشش کریں گے کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی جو ہے وہ جنرل الیکشن کے ساتھ ہوں. کس حد تک یہ ممکن ہے, اس پر بات کریں گے. محمود جان بابر صاحب آپ کے سامنے میں یہی سوال رکھتا ہوں, کیا یہ جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو کیا یہ انتخابات میں تاخیر کے لیے ایک بہانہ جو ہے یہ تراشا جا رہا ہے, یا کوئی اور مقاصد اس کے ہو سکتے ہیں؟ محمود جان بابر صاحب. آپ الیکشن کا دورانیہ نہیں بڑھا سکتے کہ الیکشن جو ہے وہ بعد میں ہوں. سب سے پہلے آئین پاکستان کو دیکھنا ہوگا. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ ایک نگران حکومت ہوگی جو کہ 90 دن میں الیکشن کرائے گی, اور اس کا مینڈیٹ صرف اور صرف یہی ہوگا کہ پرامن انتخابات ہوں. وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہاتھ پیر مار سکتی ہے کہ یہاں پہ امن و امان کا مسئلہ ہے تو امن و امان کے لیے تو بریفنگز کر سکتی ہے, وہاں پہ نئی ڈپلائمنٹ کرا سکتی ہے جہاں جہاں پہ حالات خراب ہیں, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کو دیکھتے ہوئے آپ تھوڑا سا اب نیشنل اسمبلی کی طرف آ جائیں. نیشنل اسمبلی میں عمران خان صاحب کے جو استعفے ہیں لوگوں کے وہ منظور کر لیے گئے ہیں. اب وہ اتنی تعداد میں نہیں ہیں کہ وہ اپنی اپوزیشن لیڈر بھی وہاں پہ لے کے آ سکیں یا کوئی ایفیکٹو رول پلے کر سکیں. ایسی صورت میں جن لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ اگر قومی اسمبلی سے کوئی ایسا قانون پاس کیا جاتا ہے, قانون میں کوئی ترمیم لائی جاتی ہے چھوٹی سی کہ جی حالات خراب ہیں, ملک کے حالات اس قابل نہیں ہے کہ الیکشن ہو سکے, تو یہ جو آئین میں یہ شک ہے کہ یہ 3 مہینے کے لیے 3 مہینے ہی میں انتخابات ہوں گے, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ اپنے معاملات کو لے کے کچھ زیادہ وقت تک چلے.
تو اگر ایسا قانون پاس ہوتا ہے یا ایسی کوئی ترمیم آتی ہے تو کیا یہ جو موجودہ اپوزیشن ہے یہ اسے روکے گی؟ یہ نہیں روکے گی. پھر اگر وہ سینٹ میں جاتا ہے، پھر وہاں سے اگر اس پہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی میرے خیال میں حکومت کو اسے پاس کرانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ قوانین اور ترامیم جس طرح پاس ہوتی ہیں وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب جو ہے اس کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے. نعرہ احتساب کا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت کچھ ہے جس کے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، مجھے معلوم ہے ان کو بھی کنونس کیا جا رہا ہے کہ ان حالات میں انتخابات نہیں ہو سکتے. وہ اپنے لیے اپنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے لوگ ان کے کیا چاہتے ہیں. ابھی کیا پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ اس صوبے میں جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ احتساب میرے خیال میں ایک سامنے رکھی گئی ایک چیز ہے، یہ کپ ہے، اس کے پیچھے یہ پین پڑا ہوا ہے. پس پردہ کچھ اور چیزیں ہو رہی ہے. آپ کا موقف سامنے آ گیا. بریک کی جانب بڑھیں گے ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے اور یہی سوال شمس محمد صاحب کے سامنے بھی رکھیں گے کہ وہ اس پر کیا موقف دیتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. محمد صاحب آپ نے کاشف رفیق صاحب کی بات سنی، آپ نے محمود جان بابر صاحب کی بھی بات سنی. سوال آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا، کیا یہ جو پہلے احتساب پھر انتخاب کا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ کیا انتخابات اپنے وقت پر نہ ہو سکے یہی ایک مقصد ہے اس نعرے کا، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی اور عزائم ہیں؟ سر میرے خیال میں تو عزائم تو یہی ہے، لیکن یہ نعرہ جو ہے وہ ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے. سمپل سی بات یہی ہے، کیونکہ یہ نعرہ اب بکنے والا نہیں ہے. یہ مارکیٹ میں پہلے سے آلریڈی فیل ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے. اگر جو بھی قوتیں ہیں اور وہ انتخابات کو واقعی ملتوی کرنا چاہتی ہے، صوبائی اسمبلیوں میں ابھی جو ہے وہ ضمنی انتخابات نہیں کرانا چاہتے یا عام انتخابات نہیں کرانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں، تو ان کے پاس 3 بڑی وجوہات آلریڈی موجود ہے جس کا سہارا لے کے وہ انتخابات کو ڈیلے کر سکتے ہیں یا ملتوی کر سکتے ہیں. ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ ہے امن و امان کی صورتحال، اور خاص کر جب ہم پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو امن و امان کی صورتحال کو بہانہ بنا کر اس کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے. دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے مشترکہ مفادات کونسل کا وہ فیصلہ کہ نئے انتخابات جو ہے وہ نئے مردم شماری پہ ہوں گے. تو مردم شماری کا پروسیس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے، اس کو بھی بہانہ بنا کر انتخابات کو ملتوی کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ہے معاشی ایمرجنسی کا نفاذ. اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے، جو ڈیفالٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں خدا نخواستہ، بلکہ ہم اس کے کنارے کرے ہیں. جو نکتے آپ نے بیان کیے ہیں یہ پروگرام میں ہمارے یہ سوالات بھی موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ضرور اپنی رائے دیں. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو نعرہ ہمیں سوشل میڈیا پر کچھ زیادہ ہی بانگ دول نظر آتا ہے، ہر جگہ نظر آ رہا ہے آج کل، یہ آپ کے خیال میں کون لوگ ہیں جو یہ نعرہ جو ہے یہ لوگوں کے ذہنوں میں رائج کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں بتا دوں سر، سوشل میڈیا پہ میں نے ابھی تک جتنا بھی دیکھا ہے وہ صرف طاہر القادری صاحب کے جو پارٹی کے لوگ ہیں یا اس کے نظریے کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں وہی اس نعرے کو آگے پہ لا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح آتا ہے اور کس طرح ڈگڈگی بجاتا ہے اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، ان کے پاس فنڈ کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. 2014 کا دھرنا جو ہے اور اس میں ان کے انداز، ان کے خطابات اور ان کے جو کفن پہننا، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہے. تو میرے خیال میں عوام جو ہے اب اتنے سادہ نہیں ہے جتنے 2014 میں تھے. سوشل میڈیا نے بہت کام کیا ہے، اور جو احتساب کا نعرہ لگا کہ جو پارٹی یہاں پر حکومت میں آئی تھی انہوں نے جس طرح احتساب کا حشر نشر کیا ہے تو انہوں نے لوگوں کو بہت باشعور بنا دیا ہے، اور اب اس نعرے پہ کوئی بھی دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین آپ نے ہماری تمام پینلسٹ کی گفتگو سنی اس حوالے سے کہ احتساب کا جو نعرہ لگایا جا رہا ہے بیسکلی اس کے پس پردہ عزائم کچھ اور ہیں، یہ ہمارے پینلسٹ کا کہنا ہے. پروگرام میں دوسرے موضوع کی جانب بڑھیں گے. کاشف رفیق صاحب، آپ اسلام آباد کے پیچ و خم سے بہت بخوبی واقف ہیں، آپ بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں تمام معاملات کو، اسمبلی میں بھی ہوتے ہیں، آپ سپریم کورٹ میں بھی ہوتے ہیں. یہ بتائیں کہ جب خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے اور ہم استعفے دے چکے ہیں، ہمارے استعفے منظور کیے جائیں، تو اس وقت حکومت وقت کا کہنا یہ تھا کہ بھئی ہمیں استعفے منظور اس لیے نہیں کرنے کہ کیونکہ آپ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ استعفے منظور ہو، ہیلے بہانے جو ہے وہ گھڑے گئے. اب جب کسی موقع پر خان صاحب یا ان کی پارٹی نے یہ اشارہ دیا کہ ہم شاید اسمبلیوں میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں، تو راتوں رات
استعفے مرحلہ وار قبول بھی کر دیے گئے اور باقاعدہ دلائل بھی دیے گئے استعفے منظور کرنے کے حق میں. یہ بتائیں آپ مجھے, سوال میرا یہ ہے آپ تمام پینلسٹ سے, کیا یہ موجودہ حکومت کی بوکھلاہٹ ہے کہ انہوں نے یہ استعفے اس وقت منظور کیے؟ اس وقت استعفے منظور کرنا, اس کے پیچھے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں بکلاہٹ نہیں ہے, یہ سیاسی چال ہے. جی, بنیادی طور پہ جس وقت استعفے قبول کیے گئے اس وقت فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہمارے استعفے ہو گئے اور آپ قبول کریں, اور موجودہ اسپیکر نے ان کو بار بار کہا, نوٹسز بھیجے کہ آپ آئیے اپنے استعفے ویریفائی کروائیے, انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. ٹھیک. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت یہ استعفے دے رہے تھے اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب سمیت تمام سیاسی لوگ جو کچھ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اسمبلی سے باہر نہیں جانا چاہیے. جب اس پہ عمران خان صاحب نے ایک جذباتی تقریر کی اور انہوں نے کہا جی میں ایسی اسمبلی میں بیٹھنا نہیں چاہتا, جس نے جانا ہے میرے ساتھ چلے, جس نے نہیں جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس وقت تو یہ سارے نکل گئے باہر. پھر جس وقت یہ طے ہوا کہ پرویز الہی صاحب ان کو زور دے رہے تھے کہ آپ اسمبلی ڈیزالو نہ کریں, یہ الیکشن اگر ڈیلے کر گئے اور الیکشن یہ جنرل الیکشن کے ساتھ انہوں نے کلب کر دیے صوبائی الیکشن, تو پھر ہم 8-9 مہینے اپوزیشن نہیں برداشت کر سکیں گے, یہ الیکشن ٹائم پہ نہیں کروائیں گے, ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. لیکن عمران خان صاحب اس بات کو سننے کو تیار نہیں تھے. ان کے قریبی جو رفقا کار تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کریں ہر صورت, یہ پریشر میں آ کے الیکشن کروائیں گے. اب جب انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ ان کا نگران وزیر اعلیٰ نہیں بن سکا پنجاب میں, تو انہوں نے کہا اس طرح تو مرکز میں بھی وزیر اعظم نہیں بن سکے گا, تو انہوں نے اس مقصد کے لیے استعفے واپس لینے کی کوشش کی. لیکن اسپیکر اسمبلی جو ہے انہوں نے جب آخری ملاقات اسد کیسر صاحب کی ہوئی راجہ پرویشور صاحب سے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے استعفے منظور کیجئے. انہوں نے اس کے بعد یہ طے کر لیا تھا کہ ہم استعفے منظور کریں گے, اور 11 اپریل سے استعفے منظور کیے گئے. اس میں سے 10 سے 12 لوگ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ ہمارے استعفے منظور نہ ہوں, اور حکومت کی بھی یہ کوشش تھی کہ ان 10 سے 12 لوگوں کو منا کے راجہ ریاض صاحب کے گروپ میں بھیجا جائے تاکہ ان کے اپوزیشن کا نمبر لارج ہو جائے اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہی رہیں تاکہ ہمیں نگران سیٹ اپ بنانے میں آسانی ہو. لیکن جب وہ 10 سے 12 لوگ مینج نہیں ہوئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے مرحلہ وار سارے استعفے منظور کیے. جو 43 استعفے آج منظور ہوئے یہ 43 نہیں ہونے تھے, یہ 30 ہونے تھے, لیکن وہ 13 لوگ نہیں مینج ہوئے تو سب کے استعفے منظور کرنا پڑے. اور اس کی بھی ایک دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری نے کہا کہ آپ ہمارے سارے کے سارے استعفے قبول کریں, ہمیں اسمبلی میں نہیں جانا. اور ایک گروپ جو عامر کیانی اور جو ریاض فتیانہ اور عامر ڈوگر, یہ جو لوگ تھے یہ کہتے تھے کہ ہمیں اندر جانا چاہیے, اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ نگران سیٹ اپ یہ اپنی مرضی کا نہ بنا سکے. دیکھیں حنیف صاحب, یہ ساری وہ بات ہے جس کو 8 مہینے کے بعد عمران خان صاحب کو پتہ لگا کہ ہمیں اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہیے. جب 8 مہینے پہلے تمام اینالسٹ, صحافی, ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کا کردار نہ چھوڑیے, تو اس وقت عمران خان ماننے کو تیار نہیں تھے. آج 8 مہینے بعد یکا یک عمران خان صاحب کو اندازہ ہوا کہ ہمیں نگران سیٹ اپ کے لیے یہ چیز چاہیے. حکومت نے سیاسی چال چلی ہے. عمران خان کی اپنی سیاسی چال تھی, حکومت کی اپنی سیاسی چال. محمود جان بابر صاحب, آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھنا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنا, یہ حکومت وقت کا یہ فیصلہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آیا کوئی خاص بکلاہٹ ہے, کوئی بقول کاشف رفیق صاحب کے سیاسی چال ہے؟ آپ کی رائے اس حوالے سے کیا ہے محمود جان بابر صاحب؟ حنیف صاحب, میں تھوڑا سا یہ اپنے احتساب والے اس پہ ایک فکر کہنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ کون چاہتا ہے کہ احتساب ہو, یہ تحریک انصاف کے اپنے اندر کے لوگ چاہتے ہیں کہ احتساب ہو, اور جو لوگ پاورفل منسٹر بن گئے تھے ان کے کہنے کے مطابق اب ان منسٹرز کو جو ماضی میں رہ گئے ان کو ہٹا کے نئے لوگوں کو اب آگے آنا چاہیے, جبکہ وہ وزیر ہٹنا نہیں چاہتے. تو اس کے لیے تحریک انصاف کے اندر سے بھی آواز آ رہی ہے. اب دوسری بات جو ہے, جہاں تک یہ جو آپ نے کی, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی چال ہے. سیاسی چال اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب ایک وقت میں ان کی پوزیشن کو انجوائے کر رہے تھے. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو بڑے ہی بے بس ہو گئے ہیں, میرے جاتے ہی ملک میں حالات خراب ہو گئے, معیشت خراب ہو گئی, اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب یہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے. تو وہ انجوائے کر رہا تھا, وہ بہت مزے لے رہا تھا اس سب کچھ پہ. لیکن یہ بھی تو سارے پرانے سیاستدان تھے نا, انہوں نے بھی سٹیپ بائی سٹیپ ایسے اقدامات کیے کہ عمران خان صاحب کو ماننا ہی پڑا کہ میری وہ بھی فلاں غلطی میری تھی, اور وہ بھی میری ایک غلطی تھی, باجوہ کو ایکسٹینشن دینی میری غلطی تھی, امریکی سازش میرے خلاف نہیں تھی. اب وہ ہوتے ہوتے اپنی پرانی جتنی باتیں تھیں ان سے ہٹتے جا رہے ہیں. اسمبلی سے نکلنے کی اس بات پہ بھی جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ ہماری غلطی تھی, ہمیں اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا, اس سے موجودہ رجیم کو یہ ایک فائدہ ہوا ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں عام لوگوں کے ذہن میں اور اپنے اس کے کارکن کے ذہن میں بھی تھوڑا سا یہ شائبہ آ گیا ہے کہ شاید یہ شخص جو ہے یہ ایک تو مردم شناس نہیں ہے, دوسرا یہ فیصلے میں بھی یہ بہتر نہیں ہے. یہ دیکھیں اپنے تمام فیصلوں کو برا کہہ رہا ہے,
تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اسے کسی طریقے سے گیر گار کے وہاں لے آئیں جہاں پہ یہ اس سے اپنی باتیں منوا سکیں. تو یہ میرے خیال میں پولیٹیکلی یہ ان سے زیادہ میچور ہیں عمران خان سے. ابھی تک موجودہ حکومت جو موجود ہے شہباز شریف صاحب کی, انہوں نے کوئی اپنی غلطی ابھی تک نہیں مانی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں ملک کے لیے کر رہے ہیں, جبکہ عمران خان غلطی پہ غلطی مان رہا ہے. اس سے عوامی سطح پر عمران خان کے بارے میں لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بدل رہی ہے. تو جب الیکشن آئیں گے اس وقت تک اگر یہ حکومت اپنے معاملات کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئی, باہر سے پیسے آ گئے اور ہم کسی طریقے سے روس سے تیل اور گیس اور یہ چیزیں لینے میں کامیاب ہو گئے, تو موجودہ حکومت کی اگر گڈ ول بن گئی تو پھر عمران خان جو ہے اس کی پوزیشن کافی ڈاؤن ہو جائے گی. اور وہ جو ایک نیریٹو تھا کہ عمران خان ہر صورت یہ الیکشن جیتے گا, وہ نعرہ اپنی جگہ پہ پھر قائم نہیں رہے گا, لوگوں کے ذہنوں سے بھی وہ نکل جائے گا اور عمران خان خود بھی اپنے کچھ نیچے آ جائے گا. درست. محمود جان بابر صاحب اور کاشف رفیق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. شمس محمد صاحب, سیاسی چال کے طور پر استعفے اس وقت منظور کیے گئے ہیں, آپ کی رائے اس حوالے سے شمس محمد صاحب کیا ہے؟ سر بالکل, میں ان دونوں اپنے پینلسٹ سے متفق ہوں اس حوالے سے. یہ انہوں نے بلکہ سیاسی چال سے زیادہ میں یہ کہوں گا سیاسی انتقام انہوں نے لیا ہے ان سے. جس طرح محمود جان بابر صاحب نے کہا کہ جب انہوں نے استعفے دیے تو بہت زیادہ عوامی دباؤ اور اخلاقی دباؤ ایک طرح سے حکومت پہ بن گیا تھا کہ اب فوری طور پہ انہیں انتخابات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اسپیکر نے یہ کہ اگرچہ طریقہ کار کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے, جو اسپیکر کا طریقہ کار ہے کہ 8-9 مہینے تک آپ اس کو پینڈنگ رکھے, لیکن انہوں نے اس کو سیاسی انتقام کے طور پہ اب منظور کرنا شروع کر دیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اگر وہ اسی ٹائم اس کو قبول کر لیتے, منظور کر لیتے, تو انہیں فوری طور پہ ظاہر ہے انتخابات کی طرف جانا پڑتا, اور 100 کے قریب جو ہے استعفے اگر ہو جائے قومی اسمبلی سے تو ضمنی انتخابات 100 حلقوں پہ بہت ایک مشکل مرحلہ تھا اور اس پہ بلین آف روپی جو ہے وہ خرچ آنا تھا. لیکن اب جب انتخابات کی طرف آلریڈی ہم بڑھ رہے ہیں, 5-6 مہینے جو ہے اب باقی رہ گئے, اس وقت تو تقریباً 1.5 سال باقی تھا, تو اب اگر یہ استعفے اسی طرح کیٹیگری میں وہ قبول بھی کرتے جا رہے ہیں تو اب اتنا عوامی دباؤ نہیں ہے, اخلاقی دباؤ اتنا عوام کی جانب سے نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ ضمنی انتخابات کا اس طرح مطالبہ نہیں کریں گے. صاحب, ضمنی انتخابات اور جنرل الیکشن کے حوالے سے ہم ضرور گفتگو کریں گے, اور میرا اگلا سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ جنرل الیکشن ہوں گے یا ضمنی انتخابات ہوں گے, پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کس حد تک برداشت کر سکتی ہے کہ پہلے ضمنی الیکشن ہو, اس کے بعد پھر جنرل الیکشن ہو, اور دوسرا یہ کہ عوامی سطح پر کیا رد عمل آئے گا ان تمام تر صورتحال کا, اس پر ہم یقیناً گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے پینلز کے سامنے دیگر سوالات رکھتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. کاشف رفیق صاحب, الیکشن جنرل ہونے چاہیے یا ضمنی ہونے چاہیے, اس پر تو مختلف رائے ہے لوگوں کی. حکومتی سطح پر اگر ہم بات کریں تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی ضمنی الیکشن ہوں گے, ہم کیوں جنرل الیکشن کروائیں, ہم کیوں پریشرائز ہوں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اتنے بڑے سطح پر جب استعفے آتے ہیں, اور کیا یہ ملک اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے ضمنی کروائیں بعد میں جنرل کروائیں, یا آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ ہوگا کیا, ضمنی الیکشن ہوگا یا باقاعدہ جنرل الیکشن ہوگا؟ دیکھیں, اس میں تجزیے سے زیادہ نا معاملہ ہے آئین اور قانون کا. آئین اور قانون کے مطابق جنرل الیکشن سے 120 دن کے اندر اگر کوئی نشست خالی ہوگی تو اس میں ضمنی الیکشن نہیں ہوگا. آئین یہ کہتا ہے. بالکل. 120 دن سے قبل اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے یا کوئی نشست خالی ہو جائے تو اس میں ضمنی الیکشن ہوں گے. اگر اسمبلی ڈیزالو ہو تو پوری اسمبلی کے الیکشن ہوں گے, جیسے کہ دونوں پروونشل اسمبلیز ہیں 90 ڈیز میں. 90 ڈیز میں. اور اگر کوئی قومی اسمبلی کی جیسے ریزگنیشنز آئے ہیں تو اس کے اوپر ضمنی الیکشن کروانا ہے, آئینی اور قانونی طور پر الیکشن کمیشن اس کے اوپر پابند ہے وہ کروانے کا, ذمہ داری ان کی بنتی ہے. ذمہ داری ان کی بنتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ضمنی الیکشن کے لیے پی ڈی ایم نے تو کہا ہم تو الیکشن نہیں لڑیں گے, ضمنی آپ الیکشن کروا لیجئے. درست. 140 پہ کرائیں یا 130 پہ کرائیں. اور دوسری طرف تحریک انصاف نے کہا کہ آپ جتنی نشستیں بھی خالی کریں گے ان تمام نشستوں پہ صرف ہمارا ایک ہی امیدوار ہوگا, وہ ہوگا عمران خان صاحب. اچھا, اب آپ 60 دن کے بعد ضمنی الیکشن ہو بھی گئے اور عمران خان صاحب 140 سیٹوں سے جیت کے آ بھی گئے, اس کے بعد ان کو ایک سیٹ رکھنی ہے, 139 پھر چھوڑنی ہے, پھر الیکشن نہیں ہوگا, پھر آپ جنرل الیکشن میں چلے جائیں گے. تو بنیادی طور پہ جو اصل امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے جو نشستیں خالی کروائیں, پی ڈی ایم 2 ماہ کے لیے کیوں الیکشن لڑے گی,
تحریک انصاف جائے الیکشن لڑے, عمران خان صاحب اپنا شوق پورا کریں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. سو یہ ایک پریشر ضرور ہوگا اخلاقی طور پہ, لیکن آئینی طور پہ اس کی کوئی وہ پریشرائز نہیں ہے. آئینی طور پہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس جو ہے انہوں نے مل کے نگران سیٹ اپ کا فیصلہ کرنا ہے. اپوزیشن بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے اور حکومت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. دوسرا جو ان کا ایک پتہ تھا کہ ہم شہباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے, تو اعتماد کے ووٹ میں وہ لے پائیں یا نہ لے پائیں, رن آف الیکشن ہو یا اعتماد کا ووٹ ہو, شہباز شریف صاحب تو وزیر اعظم سسٹین کر جائیں گے کیونکہ یہ تو نکل گئے اس ریس میں سے. درست. سو اب الیکشن ضمنی ہوں گے, یہ آئینی بات ہے, یہ کروانے پڑیں گے الیکشن کمیشن کو, الا یہ کہ الیکشن کمیشن اس میں کوئی فیصلہ کرتا ہے اور کوئی امن و امان کا معاملہ یا کوئی اور چیز. لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ جنرل الیکشن کے ساتھ ہوں گے, وہ ابھی پہلے 90 دن میں نہیں ہوں گے کیونکہ مارچ میں رمضان شریف شروع ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی چیز ہے. اس کے بعد حلقہ بندی ہے, اور تیسرا امن و امان کی صورتحال ہے. خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کیسے الیکشن کریں گے؟ بالکل اس پر بات کریں گے, سیکیورٹی کی صورتحال پر. میمون جان بابر صاحب, الیکشن ضمنی ہوں گے یا جنرل, آپ کا تجزیہ کیا ہے اس حوالے سے؟ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سامنے احتساب ہے اور پیچھے کچھ اور ہے. اسی طریقے سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سامنے انتخاب کا نعرہ رکھ کے ضمنی اور جنرل کا, اور پیچھے معاملہ کچھ اور ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ہم, جو میری ذاتی رائے ہے, وہ اس وقت ہم ایک ٹرن لے رہے ہیں کہ جو امریکہ کے ماتحت ادارے کہیں یا اس کے ہاں چلنے والے جو ادارے ہیں جس میں اس کا انفلوئنس زیادہ ہے, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور وہ FATF اور یہ اقوام متحدہ, یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں جہاں پہ ہم ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ایک ڈوبتے ہوئے ملک کے طور پہ نظر آ رہے ہیں. تو دوسری طرف ہم اس ڈوبنے سے بچنے کے لیے ہم کچھ اور کر رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں اپنا معاشی مسئلہ حل کرنے کے لیے روس کے پاس جا رہے ہیں, اور اس میں چین ہماری بھی مدد کرے گا, اور اس ریجن میں صورتحال بدلے گی, کیونکہ جب یہ مدد ہوگی تو پھر یہ مدد آپ کو پتہ ہے یہ ڈالرز نہیں ہوگی, یہ پھر چائنیز ین میں ہوگی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں, اس میں لوگوں کو ذہنی طور پہ اس کے لیے سب سے پہلے تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ ہم جو ہیں وہ اس وقت حالات بدلیں گے, ہم ایک اور طرف جا رہے ہیں پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سامنے جب لوگ الیکشن کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو حکومت پیچھے جو ہے وہ روس اور چین کے ساتھ معاہدے کر رہی ہوگی, اس ملک کے معاملات حل کر رہی ہوگی, ڈالر میں ہم پوری دنیا میں پسے ہوئے ہوں گے. اس وقت ہم سے اس ملک میں جب حالات اتنے خراب ہوں گے, پھر آپ لوگوں کے سامنے جو بھی حل رکھیں گے لوگ اسے ماننے کے لیے تیار ہوں گے. تو میرے خیال میں لوگ اس پہ بھی تیار ہو جائیں گے کہ چلیں چی خیر الیکشن ضمنی بھی نہ کروائیں, جنرل بھی نہ کروائیں, پہلے یہ معاملہ حل کرائیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ڈسکشن اس وقت چل رہی ہے, پی ٹی آئی کا رد عمل اس حوالے سے کیا ہوگا بابر صاحب آپ کے خیال میں؟ پی ٹی آئی کا تو اس کے پاس دو باتیں ہیں. ایک تو صدر پاکستان جو ہیں اس کے ذریعے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رابطہ ہے بہت سارے معاملات میں, جس طرح خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا نا بڑا بریک تھرو ہوا, یہاں پہ وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے دونوں جس طرح کہے لگا رہے تھے, تو بہت سارے معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ اندرون خانہ کہے لگا رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے صرف گرم نعرے ہی جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ ہیں, پیچھے ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ملک کے حالات ایسے ہوں گے کہ کسی کو اس کے لیے سنبھالنا ممکن نہیں ہوگا, تو تحریک انصاف کے اندر بھی بڑے سمجھدار لوگ موجود ہیں, وہ خود عمران خان کو کنونس کریں گے کہ چھوڑیں پہلے ملک کا مسئلہ حل کریں پھر الیکشن کی طرف چلیں گے. تو اگر الیکشن میرے خیال میں تھوڑا سا ڈیلے بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ مسائل جو ہیں ان کے سامنے رکھی جائیں گے. محمد صاحب آپ نے دونوں حضرات کی گفتگو سنی, آپ متفق ہیں کہ یہ تمام تر صورتحال جو ہے اسی طرح ہوگی جس طرح ہمارے دونوں محترم حضرات نے بات کی ہے؟ حنیف الرحمان صاحب, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے تو ضمنی انتخابات ایز سچ اس طرح نظر نہیں آ رہے جس طرح کے ضمنی انتخابات ہوں گے اور پھر لوگ آ کے اسمبلی میں بیٹھیں گے اور پھر دباؤ بڑھائیں گے وغیرہ وغیرہ, اس طرح تو نہیں ہے. لیکن دو باتیں ہیں. ایک تو جس طرح آپ نے عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے دباؤ کی بات کی, تو میرے خیال میں عمران خان پہلے ہی اپنے تمام پتے جو ہے وہ کھیل چکے ہیں, ان کے تمام غباروں سے اب ہوا نکل چکی ہے, اور حکومت اب ان سے بالکل بھی پریشرائز نہیں ہو رہی ہے, بلکہ اب حکومت کا نمبر ہے, یعنی پی ڈی ایم کا نمبر ہے کہ وہ اس کے ساتھ جس طرح کھیلنا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ جس طرح کاشف صاحب نے کہا کہ 120 دن سے پہلے اگر کوئی سیٹ خالی ہو جاتی ہے تو آئینی مجبوری ہے کہ اس پہ انتخابات ہو, لیکن ہماری عدالتوں کے ساتھ ایک نظریہ ضرورت کا جو پتہ ہے وہ بھی ہمیشہ موجود ہوتا ہے. جب بھی اس ملک کے مقتدر حلقوں کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے
تو وہ عدلیہ سے اس پہ سٹیمپ لگا کے وہ نظریہ ضرورت کے طور پہ اس کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 2-3 وجوہات ہیں اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ معاشی مجبوریاں ہے. اس وقت انٹرنیشنلی ہم پر جتنا پریشر ہے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، یہاں پر جو خوراک کی اشیاء ہے، پیٹرولیم مصنوعات ہے، بجلی کا بحران ہے، باقی جو تمام چیزیں ہیں، تو عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ انتخابات 2 مہینے بعد ہوتے ہیں یا 5 مہینے بعد ہوتے ہیں. ان کو سروکار ہے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے سے. ان کو یہ خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ قحط نہ آ جائے، ان کو یہ خدشہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہ کر جائے، ان کو یہ خدشہ ہے کہ ہمیں دوائیاں ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو میرے خیال میں اگر تھوڑی بہت بھی اس میں آسانی ملتی ہے عوام کو، وہ روس کے ساتھ ڈیلنگ کے نتیجے میں ہو یا وہ IMF کے ساتھ اپنا پروگرام مزید آگے بڑھانے میں کامیابی ہو، تو عوام کو میرے خیال میں کنونس کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا اور وہ عام انتخابات تک انتظار کر سکیں گے. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور انتہائی اہم گفتگو ہوئی. تینوں پینلسٹ کی رائے آپ کے سامنے ہے. اب پروگرام میں ہم آئیں گے انتہائی اہم موضوع کی طرف، جو کہ پختونخوا صوبے کا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. وہاں امن و امان کی صورتحال، بگڑتی ہوئی صورتحال آپ کے سامنے ہے. پختونخوا کے مختلف ضلعوں میں جس طریقے سے باقاعدہ پولیس اور باقاعدہ سیکیورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. سوال یہ ہے کہ آیا ایسی صورتحال میں پختونخوا صوبے میں خاص طور پہ الیکشن ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ کتنا بڑا چیلنج ہے عبوری حکومت کو سیکیورٹی کی صورتحال کو قابو کرنا اور پھر الیکشن کا انعقاد کروانا؟ یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا، بہت بڑا چیلنج ہوگا عبوری حکومت کے لیے. ہمارے پینلسٹ جو ہے وہ کیا تجزیہ دیتے ہیں کہ یہ چیلنج جو ہے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے عبوری حکومت کے لیے، کس حد تک وہ اس پر قابو پا سکتے ہیں، اور آیا ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں، الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں ایسی صورتحال میں؟ کاشف رفیق صاحب، پختونخوا صوبے کی حالات سے آپ بھی واقف ہیں، آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو، آپ کور بھی کرتے ہیں. سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے کتنا بڑا چیلنج ہے عبوری حکومت کے لیے؟ دیکھیں حنیف صاحب، ایک تو یہ سیکیورٹی کا معاملہ اور امن و امان کا معاملہ جو ہے یہ صرف خیبر پختونخوا کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ پنجاب کے لیے بھی اتنا ہی مسئلہ ہے، یہ وفاق کے لیے بھی اتنا ہی مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا کہ ماضی قریب میں اسلام آباد میں بھی خودکش حملہ ہوا. درست. آپ کو یہی پتہ ہے کہ پنجاب میں بھی کاروائیاں ہوئیں اور پولیس رپورٹ کر رہی ہے کہ وہ مزید جو ہیں وہ لوگ یا گروہ یا خودکش حملہ جو ہے وہ پکڑ بھی رہے ہیں. خیبر پختونخوا تو بہت زیادہ پرابلمٹک ہوا ہے اور وہاں پہ تو لوگ جو ہیں وہ بھتہ دے کے اپنی زندگی بسر کرنے کی پوزیشن میں آئے ہوئے ہیں. میرا معاملہ یہ ہے، میرا سوال یہ ہے آپ کے دونوں پینلسٹ محمود صاحب سے اور شمس صاحب سے، یہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ 10 سال سے جن کی حکومت ہے اور انہوں نے تو اتنے دعوے کیے ترقی کے ہر چیز کے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نے، پھر یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہوا کیسے؟ ہمارے جو بارڈر ہے وہ بھی سیکیورڈ ہے، وہاں پہ سارا بارڈ لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد اتنی خوشحالی تھی، 10 سال کی حکومت تھی، اتنی پاپولیرٹی تھی عمران خان کی، تو پھر وہاں پر یہ سیکیورٹی کا بد امنی کا معاملہ شروع کیسے ہوا اور کیسے ہو گیا؟ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ پورا سے یہاں پہ پریس کانفرنسیں کرتے رہے ہیں اسلام آباد میں کہ وہاں پہ دیر میں یہ ہو گیا، سوات میں وہ ہو گیا، بنیر میں یہ ہو گیا، تو پوچھے تو صحیح کہ بھئی آپ کی حکومت ہے، آپ واویلا کس سے کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر الیکشن ملتوی ہوا اور اس الیکشن کو ضمنی الیکشن کو جنرل الیکشن کے ساتھ کلب کیا گیا، تو اس کی اگر کوئی مین وجہ سامنے آئی تو وہ یہ امن و امان کی صورتحال ہوگی، کیونکہ نگران سیٹ اپ جو ہے اس کے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں، محدود فیصلہ کرنے کی استطاعت ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے کابینہ نہیں رکھ سکتے، ان کے پاس اس طریقے سے عوامی مینڈیٹ نہیں ہوتا. تو اگر امن و امان کی صورتحال خدا نخواستہ مزید بڑھتی ہے، بگڑتی ہے پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں، سندھ میں یا بلوچستان میں، تو یاد رکھیے پھر آپ کی اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. اس ایک نقطے کو سامنے رکھیں، بڑا اہم نقطہ ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ضمنی الیکشن یا ارلی الیکشن وہ مشکل ہو جائے گی. محمود جان بابر صاحب، عبوری وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ ایک بیان سامنے آیا ہے کہ سیکیورٹی کے صورتحال کے حوالے سے ہم نے بڑا جامع اور منظم پلان جو ہے حکمت عملی بنائی ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور ہم قابو پالیں گے سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے. آپ یہ فرمائیے گا کہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور اگر واقعتاً انہوں نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے، کوئی منظم کوئی جامع پلان بنایا ہے، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً وہ امپلیمنٹ ہو پائے گا؟ محمود جان بابر صاحب. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر اس قسم کے حالات میں پہلے الیکشن ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. تو 2013 میں الیکشن ہوئے تھے. آپ کو یاد ہے کہ
ہر شہر کی گلی اور نکڑ میں خودکش حملے ہو رہے تھے، لیکن لوگ پھر بھی الیکشن کر رہے تھے، اور الیکشن 2008 میں بھی ہوئے تھے، اس سے زیادہ خراب حالات تھے. شمس صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بار حالات اس سے زیادہ خراب نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو تھی تو وہ جو طالبان تھے یا جو بھی تھے جو کہ پاکستان میں حملے کرا رہے تھے، اس وقت ان کو اتنی زیادہ فکر نہیں تھی کہ معاشرہ ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے. اس وقت جو ہے وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس پاکستان کے علماء بھی ہمارے اس موقف کی تھوڑی سی تائید کر لیں، ہمیں تھوڑی سی یہاں پہ سپورٹ بھی چاہیے. تو وہ علماء نے بھی ان کو جواب دے دیا کہ نہیں، آپ کی جنگ جو ہے وہ کسی بھی صورت اسلام کے لحاظ سے جائز نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان کے حملوں کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر ان کے حملے بھی جو ہیں وہ ابھی تک انہوں نے عوامی جگہوں پہ اتنے زیادہ حملے نہیں کیے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو آپریشنز ہوئے تو وہ ڈسپلیس بھی ہوئے، ان کو ان کی جگہوں سے ہٹایا گیا، وہ یہاں سے چلے گئے. ان کی گرفت اتنی مضبوط نہیں رہی جتنی ماضی میں تھی، یا اگر ہے بھی تو اس وقت ان کی جو اسٹریٹجی ہے، جو حکمت عملی ہے، اس میں ابھی تک کوئی عوامی مقام جو ہے وہ اتنی بڑی اس کو نشانہ نہیں بنایا گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باتیں بھی نظر میں رکھنے والی ہیں. اس کے بعد پھر حکومت کی کیپیسٹی کو دیکھنا ہوگا کہ حکومت اس کے لیے کتنی تیار ہے. تو حکومت میں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو تحریک انصاف کی حکومت تھی، اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ہونے والے کسی بھی اقدام کو یا ان کے کسی اقدام کی مذمت بھی نہیں کر رہی تھی، تو اس وقت وہ جا چکے ہیں اور ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کے پاس پولیس بھی پوری کی پوری موجود ہے، سیکیورٹی ایجنسیز بھی موجود ہیں. بابر صاحب یہی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پھر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہمارے عبوری وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا کہ ایک جامع پلان ہم بنا چکے ہیں، آپ کس حد تک اس سے متفق ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا؟ جامعہ پلان بنانے کا مطلب یہ ہے نا کہ ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے. وہ اگر ٹی ٹی پی کے خلاف کسی حملے کو بیکنگ دیتے ہیں حکومت کے طور پہ تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تحریک انصاف کو یہ مسئلہ تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہی تھی. اس حکومت کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ ان کے لیے یہ جو ہمارے ادارے ہیں، یہ جو بھی پالیسی بنائے گی آپریشنز کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، یہ اس کو سپورٹ دے دیں گے کہ ہاں چلتے ہیں، اور یہ کارروائیاں ہونی چاہیے تاکہ الیکشن ٹھیک طریقے سے ہو سکیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اس طرح مجبور نہیں ہے جس طرح محمود خان صاحب کی حکومت. بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، بہت اہم نقطہ. محمد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ عبوری وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ کہنا کہ سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے بڑا جامع اور بہترین حکمت عملی ہم بنا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ فرمائیے گا کہ سیکیورٹی کی صورتحال کتنا بڑا چیلنج ہے، اور اس بیان کے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً وہ کنٹرول کر پائیں گے؟ محمد صاحب. سر بڑا چیلنج تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو صورتحال گزشتہ 2 مہینے سے بنی ہے، خاص کر جب سے سوات میں اس کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے، حالانکہ جو ٹرائبل ایریا ہے اور خاص کر وزیرستان، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان، وہاں پر تو گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے حالات مسلسل خراب ہوتے رہے. ٹارگٹ کلنگ تو وہاں پر رکی ہی نہیں ہے. لیکن جو بیان سامنے آیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا، میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں کیپیسٹی بھی ہے. وہ اگر جو کابینہ کے 3-4 نام جو سامنے ابھی تک آ رہے ہیں، اگرچہ ابھی تک فائنل نہیں ہوئے ہیں، مطلب فارملی اناؤنس نہیں ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی بہت کمیٹڈ اور بہت ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں. اگر وہ سامنے آ جائے تو ظاہر ہے کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. خاص کر میں پولیس کی بات کروں گا. ایک، ان کو فل فلیج اتھارٹی ملنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اس کو فائنینشیل سپورٹ ملنا چاہیے. ان کو اسلحے کی جو ضرورت ہوتی ہے، ان کو جو باقی فیسلٹیز درکار ہوتی ہے اپنے سیکیورٹی کے لیے، اگر وہ دونوں چیزیں ان کو نگران حکومت فراہم کرے، اور ظاہر ہے کہ ان کو فراہم کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ سیکیورٹی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ قابو پانا اتنا زیادہ مشکل ہے. ایک اور بات جو کاشف صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ یہاں پر تو تحریک انصاف کی حکومت تھی، مرکز میں بھی تھی، یہاں بھی 10 سال سے وہ حکمران ہیں، تو حالات کس طرح دوبارہ اس طرح خراب ہوئے؟ کاشف صاحب آپ کو یاد ہوگا، عمران خان صاحب تو آپ برملا کہتے ہیں کہ یہ ہم ان سب کو جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں افغانستان میں، ہم اس کو واپس بلا کے یہاں پر آباد کرنا چاہتے تھے، اور جس کی تعداد فیملی سمیت، بچوں سمیت تقریباً کوئی 25-30 ہزار کے قریب بنتی ہے. اور یہ وہی فیض ہے جو ہمیں فیض صاحب سے ملا ہے، اور ان کو جو ایک طرح سے ایکسٹرا آرڈنری اختیارات دیے گئے تھے، اور انہوں نے مذاکرات سے پہلے 100 سے زیادہ لوگوں کو جو بہت پہلے سے وانٹڈ تھے، جو گرفتار ہو چکے تھے آلریڈی وقتاً فوقتاً، گزشتہ 5-6 سال 8 سال دورانیے کے جب گرفتار ہوئے تھے،
ان کو مذاکرات سے پہلے ہی رہا کر دیا. درست. آخری محمد صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا تجزیہ دیا. آخری پروگرام کا آخری سوال ہے, میں چاہوں گا کہ ایک منٹ میں آپ جو ہے اس کو سم اپ کریں. کاشف رفیق صاحب, عبوری وزیر اعلیٰ پختونخوا کا کہنا یہ کہ ہم وفاق سے اپنا حق جو ہے وہ لے لیں گے, لے کے رہیں گے, ہمارے جو ایشوز ہیں وفاق کے ساتھ ہم وہ لے سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عبوری حکومت یا عبوری انتظامیہ اس وقت جو ہے وہ یہ کر پائے گی؟ بالکل کر پائے گی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سیاسی حکومت چلی گئی جی, اور وہاں پہ جو بیوروکریسی انسٹال ہونی ہے وہ وفاق نے کرنی ہے. جی. اس بیوروکریسی کی سر کے اوپر وفاق نے یعنی کہ پی ڈی ایم نے وہاں پہ الیکشن منور کرنا ہے, تو وہ وسائل دیں گے تاکہ فیسیلیٹیٹ ہوں اور عوام کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کوئی الیکشن کھیل سکیں اور کوئی منورنگ کر کے سیٹیں ویٹیں نکال سکیں. درست. محمود جان بابر صاحب, عبوری وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ وفاقی حکومت سے صوبے کا جو حق ہے وہ لیا جائے گا, اور باقاعدہ اس کے لیے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری حکمت عملی تیار ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو پائے گا؟ کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ عبوری وزیر اعلیٰ صاحب ایسا کوئی مینڈیٹ رکھتے ہیں کہ وہ وفاق سے صوبے کے حق پہ بھی بات کریں. وہ زیادہ سے زیادہ اس حق پہ بات کر سکتے ہیں کہ سیلاب کے لیے اگر کوئی پیسے آئے ہیں, لوگوں کو مسئلہ ہے, تو اس میں سے صوبے کا حصہ مانگ لیں. اس کے علاوہ صوبے کے پینڈنگ اگر کچھ مسائل ہیں کہ ان کو بجلی کا خالص منافع اور باقی چیزیں, اور اگر آپ کو جو ضمشدہ اضلاع ہیں اس کے اگر پیسے رکے ہوئے ہیں, اگر یہ ان سے ریکویسٹ کر کے وہ نکلوا سکیں کیونکہ وہ پھر الیکشن اور ان معاملات میں استعمال ہو سکیں, تو اس وفاق ان کو دینا چاہے گا. اس کی وجہ یہ کہ محمود خان کی حکومت نے اس صوبے کے ساتھ میرے خیال میں یہ ایک ظلم کیا ہے کہ اس نے وفاق کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بھی نہیں رکھی تھی, اور یہ اگر نگران حکومت مانگے گا تو پھر بھی اگر وہ دے دیں گے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. اگر یہ صرف اس کے لیے بھی بات کریں گے میرے خیال میں یہ ایک بڑی بات ہوگی. اب آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا وفاق اور صوبے کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ جو بات کی بابر صاحب نے, واقعی وہ اتنے بہتر ہو سکیں گے کہ صوبہ واقعتاً اپنا حق لے پائے؟ سراصل میں میرے خیال میں اس میں کافی حد تک اسے کامیابی ہوگی, اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اب سیاسی مخالفت کوئی نہیں ہے. پہلے تو ایک طرف تو معاشی صورتحال ظاہر ہے کہ وہ مشکل ہے, تو تمام کے تمام جو ہمارے بقایا جات ہے اس کا ملنا تو موجودہ صورتحال میں شاید ممکن نہ ہو, لیکن جتنے بھی ڈے ٹو ڈے افیئرز کے لیے جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوگی, تنخواہوں کے لیے, پینشن کی مد میں, سیکیورٹی کی مد میں, انتخابات کے لیے, وہ ان کو میرے خیال میں بر وقت مل جائیں گے. کیونکہ اب وفاق کو کم از کم یہ اعتماد تو ہے کہ یہاں پر ہمارے کوئی مخالف حکومت نہیں ہے, اور وہ اس کو سیاسی سٹنٹ کے طور پہ ان پیسوں کو استعمال کریں گے, اور نہ اس میں اتنی زیادہ کرپشن ہوگی کہ بعد میں اس کے کوئی سکینڈل بنے. تو اس لیے میرے آپ تمام پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. محمود جان بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. شمس محمد صاحب آپ کا شکریہ. کاشف رفیق صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمارے تمام پینلسٹ کی گفتگو سنی, تجزیہ سنا, انتہائی اہم موضوعات پر. اصل حقائق کیا ہیں, اصل گراؤنڈ پر لوگ کیا سوچتے ہیں, ہونا کیا چاہیے, حکومت کا جو رویہ ہے وفاق کی طرف صوبائی حکومت کا, اور وفاقی حکومت کا صوبائی حکومت کی طرف کیا رویہ ہے, یہ تمام تر گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام کے لیے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک ہمیں دیجیے حافظ.